पाकिस्तान की महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, सारी दुनिया के अंदर इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है। गुर्बत को कंट्रोल कर चुके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर चुके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर चुके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी है। बड़ी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, 6000 अरब। एक साल में हमने 1300 अरब रुपया इजाफी टैक्स इकट्ठा किया अपने टारगेट से। कितना झूठ बेचेंगे ये, कितना ढीठ होकर अपने बयानबाजी करेंगे। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। ये मिनी बजट क्या पहले बजट से भी ज्यादा भारी बजट है। जो इमरान टैक्स लगने वाला है, नौजवान को इस बोझ को उठाना पड़ेगा। जितने टैक्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। अब इसी बात का शोर है कि क्या मिनी बजट पास हो पाएगा या नहीं। ज़्यादा लोग जो हैं उनका कहना ये है कि ये पास हो पाएगा बजट, और अगर बजट पास होगा तो हुकूमत कहीं जाने नहीं वाली, लेकिन क़यास सराइयों की इंतहा नहीं है। कभी कहा जाता है कि जी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जाएंगे, कभी के जो इलेक्शन कमीशन ECP के पास जो इनकी रिपोर्ट है उसका जब आखिरी मरहला आएगा तो उस वक्त हुकूमत घर चली जाएगी। हमें ये नहीं दिखाई देता कि हुकूमत कहीं जा रही है। नंबर्स अपोजिशन के पास हैं नहीं, लॉन्ग मार्च से कभी जाती नहीं हुकूमत, तो ये शायद क़यास राइयाँ या हमने तो अपनी पोजीशन प्रोग्राम के शुरू में डाल दी सामने सबके। हमारे साथ इस वक्त दो बड़े मंझे हुए तज्जिया निगार हैं और बड़ी अपनी ओपिनियन रखते हैं, बड़ी यानी कि दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर ओपिनियन। तो पूछते हैं उनसे कि वो किस बिना पे क्या कहते हैं। हमारे साथ मोहसिन बेग साहब हैं, पहली मरतबा हमें प्रोग्राम में आए हैं, बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब। सीनियर एनालिस्ट हैं। प्रोग्राम से पहले से हम यही बात कर रहे थे, इन दोनों के तारुफ का तो कोई जवाज़ नहीं बनता। इरशाद भट्टी साहब दिन रात सुबह शाम और ये आप इनके तज्जिए सुनते हैं। तो फिर मोहसिन बेग साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। गवर्नमेंट तो इधर है रहने को, और हम इसको शोशा नहीं बनाना चाहते। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर कुछ दिन में ये बात होती है जी हुकूमत जा रही है और फिर लॉन्ग मार्च है या कोई किसी के साथ एग्रीमेंट हो गया इस्टेब्लिशमेंट के साथ। क्यों ये बातें उठ रही हैं? देखिए, ये बातें तो हमारे पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। अपोजिशन तो ये बातें करती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट साइड को देखें तो मेरे ख्याल में वो खुद ही ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद हम जा रहे हैं। और जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है और जो गवर्नेंस का स्टाइल है और जिस तरीके से ये मिनी बजट और फिर इससे पहले जो बजट था और 3.5 साल की जो कारकर्दगी है, तो उनको पता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज में वापस जाना है, तो किस बेस पे जाना है। देखिए, पॉलिटिशियन में स्टेट्समैन में फ़र्क ये है कि पॉलिटिशियन, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो सारे पॉलिटिशियन हैं, स्टेट्समैन तो इस मुल्क को मिला नहीं कोई। उनका ख्याल होता है कि जी वापस जाएंगे और 5 साल बाद फिर इलेक्शन जीतना है, जैसे तैसे जिसकी मदद से। देखें, चाहे DC हो तो चाहे पिंडी हो, ऐसा ही है। पाकिस्तान में सब ऐसे ही हैं, जिसकी जोर चलता है वो चलाता है, और कुछ अपने टाइम भी जीत जाते हैं जी। उनकी तादाद खासी कम है। अदरवाइज आप देख लें जो रवायती किस्म के पॉलिटिशियंस हैं जो हमेशा बार बार असम्बलीज में आ रहे हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आप अगर 3 बार या 4 बार या 5 बार कौमी असम्बली में आई हैं, सूबाई असम्बली में आए, तो आपने किया क्या इस कौम को, इस मुल्क को क्या डिलीवर किया आपने, जो जिसके बलबूते पे आपको अवाम हमेशा, लेकिन अवाम का भी कसूर है। वो तो बिरयानी की प्लेट पे वोट दे देते हैं, फिर भुगतते हैं। ऐसी भी नहीं बात सर जी, मेजॉरिटी ऐसी है, पैसे लेके वोट भी देते हैं, जब मौका मिलता है तो निकाल भी देते हैं। आप बताइए। बहुत कम है जी, बहुत कम है, बहुत कम ऐसा हुआ। वरना आप देख लें जितनी महंगाई इन 3.5 सालों में हुई, जो बेरोजगारी हुई, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, गैस और सारी चीजें बढ़ी हैं, कोई निकला? कोई नहीं निकला भी नहीं। आप बताइए, जब क्यू की गवर्नमेंट थी और जब जनरल मुशर्रफ के उस वक्त जब इलेक्शन हुए थे, तो सबका ख्याल था कि PMLN इज गोइंग होम, लेकिन यानी कि वापस नहीं आएगी। लेकिन आपको मालूम है कि मुशर्रफ साहब, देखिए, अगर किसी मुल्क में इस किस्म की होशरुबा महंगाई हो, बेरोजगारी हो और सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं, आपने खुद ही कहा, वो भी कह रहे हैं जा रहा हूँ, वो कहते हैं वो चला जाएगा। मकसद ये कि अवाम का भी एक शऊर है ना कि वो निकले कि ये जो महंगाई है किसी इशू पे, तो वो अवाम भी को भी खड़ा होना है ना। सारा काम तो पार्लियामेंट या अपोजिशन नहीं करती है, आपने अपनी राय का भी इजहार करना है। दुनिया में होता है पेट्रोल महंगा हो कर देते हैं
جی ووٹ کے تھرو پھر کر وہ دیں؟ آپ نے کیسے کہا جیسے کیسے وہ حکم بن جاتا ہے؟ نہیں جہاں ایمانداری سے الیکشن ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نہیں مطلب بتائیے کیوں اس وقت جنرل مشرف تھے لیکن کیوں نے کدھر جیتی تو نہیں, they didn't come back into power. دیکھیں اس کے پیچھے بھی ایک تھیوری تھی. نیچرلی کیو لیگ نے کوئی اتنا ڈیولپمنٹ کا جو کام کیا وہ اتنا برا نہیں تھا, لیکن کیونکہ اس کے 5 سالوں بعد ویسے ہی ہمارے ہاں تبدیلی کی ایک خواہش ہوتی ہے لوگوں کی, جیسے کہ خان صاحب کی تبدیلی کی خواہش تھی, تو مقصد یہ کہ عوام کو بھی سوچ سمجھ کے جی میری تو تھی بہت ہی تھی. وہ اس پہ آتے ہیں جی ارشاد بھٹی صاحب فرمائیے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ پلیز اس گلوریفائی اور گلیمرائز عوام کو نہ کیا کریں, اللہ کے نام پہ بس کر دیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس کر دیں پلیز. کیا کہہ رہے ہیں بتائیں نا. یہ 2,000 روپے پہ قرآن پہ حلف لے کر جمہوریت بک رہی تھی, اب کل آپ کے سامنے 2,000 روپے پہ سویلین بالادستی بک رہی تھی, 2,000 روپے پہ ووٹ کو عزت دو بک رہی تھی. گڑھ مسلم لیگ نون کا گڑھ مبینہ طور پہ جو ویڈیو جو آئی تھی اس میں, اچھا سنتے جائیے اب آپ سنتے جائیے, اس میں کدھر بکھ رہی تھی نا یہ جو پرویز ملک صاحب کا حلقہ تھا اس میں قرآن پہ, ہاں قرآن میں حلف لے کے تو وہ ماسک پہنے ہوئے تھے عوام نے, اور لے جس کے سر پر چھت اور پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں اس کا ووٹ کیسے اپنا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی اپنا نہیں. ووٹ مجبوریوں کے ہیں, ووٹ یہ بے بسوں کا معاشرہ ہے, غلاموں کا معاشرہ ہے, بے کسوں کا معاشرہ ہے, غریبوں کا معاشرہ ہے, مجبوروں کا معاشرہ ہے, اور غلام در غلام, نسل در غلام, نواز شریف, مریم نواز, جنید صفدر, اس کے بعد ان کے صاحبزادے, اس کے بعد ان کے صاحبزادے, بھٹو صاحب, نصرت بھٹو صاحبہ, بے نظیر بھٹو صاحبہ, زرداری صاحب, بلاول صاحب, آگے ان کے صاحب, آگے ان کے صاحب, کیا عوام, مفتی محمود صاحب, ایوب خان صاحب, جنرل ایوب خان صاحب, جنرل دو چیزوں کو مکس نہ کریں پلیز. نہ میں اس یا تو مارشل لا رکھ لینا تو ہم اس پہ سیر اصل گفتگو کر لیتے ہیں کہ مارشل لا برا ہے, فوجی امریت بری ہے, فوج کو نہیں آنا چاہیے, سیاست میں حصہ نہیں لانا چاہیے, یہ تو اگری ہو گئے نا, گیٹ 4 بند کر دینا یہ تو اگری ہو گئے, لیکن ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن سے ہمیں توقع ہے. بے شک آپ نے ووٹ کی بات کی, آپ نے یہ نہیں کہا کہ مارشل لا پہ بات کریں, تو اس لیے یہ ہمارا بڑا فیشن ہے. فیشن نہیں میں کر رہی, نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں نے ہمارا لفظ استعمال کیا. جب ہم عمران خان کی بات کرتے, نواز شریف بھی تو یہی کرتا تھا. جب نواز شریف عمران خان, اچھا آگے سنیے 2,000 روپے پہ مفتی محمود صاحب, فضل الرحمان صاحب, اسد الرحمان صاحب, اور آگے ان کے صاحبزادے, باچا خان صاحب, ولی خان صاحب, اسفندیار, احمد ولی, آگے ان کے سارے, اچکزئی, عبد الصمد اچکزئی, محمود اچکزئی, آگے ان کے صاحبزادے. بادشاہتے ہیں, کنگڈم ہے. ایک پہلی بات. دوسری بات 2,000 بریانی کی پلیٹ, قیمے والے نان, دیگیں, اور دوسری بات ہے کہ یہ کس عوام کی بات کر رہے ہیں جو زینب جن کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں, جو مردہ انتڑیوں کا گھی بناتے ہیں, جو گدے کھلاتے ہیں لوگوں کو. وہاں تو کوئی زرداری صاحب نہیں نا, کوئی عمران خان نہیں, کوئی نواز شریف نہیں, وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے نا. یہ وہ عوام ہے. دوسری بات, یہ وہ عوام ہے جو یہ جیرے بلیڈ, اکثریت ہم سارے مجھ سمیت جیرے بلیڈ ہیں, ہم بنارسی ٹھگ گئے. داؤ اس کا وہی شریف ہے جس کا داؤ نہیں لگا اقلیت کو نکال کے. 13 سال سے سندھ میں حکومت ہے. صرف لاڑکانہ کا حال دیکھ لیں آپ, لاڑکانہ میں 4 دن نہیں رہ سکیں گی. 4 دن میں آپ کو کہوں نا, لاڑکانہ کا پانی پی کے دیکھیں, لگ پتا جائے گا. میں 2 دن تو رہی تھی, لیکن اسی سندھ میں جیے بھٹو بسوں پر, بلاول بھٹو کا پچھلا لانگ مارچ تھا, عبدالعزیز میمن مرحوم نے وہ سٹوری کی تھی کہ 2,000 2,500 پہ لے کے آئے تھے لوگ, تو اب ہمیں پورے پیسے نہیں دے رہے. کس عوام کی بات کر رہے ہیں؟ یہ عوام کسی قابل ہوتے تو آج جو مہنگائی نکلی, لندن میں کریں نا اس طرح کی مہنگائی, اس طرح کے منی بجٹ, اس طرح کی پنڈورا لیکس آئیں, اس طرح کے پاناما لیکس. اچھا پھر سنیں, ایون فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے میاں محمد نواز شریف, جمہوریت کی مجرم, اکیوزڈ, مجرم, مفرور, اشتہاری. عدالت کہہ چکی ہے کہ نظام کو تضییق کر کے گیا, جھوٹ بول کے گیا, چیٹ بول کے گیا. کیا عوام اسی کے پیچھے. پھر شہباز شریف صاحب مفاہمتی, رات کو جگاڑ لگاؤ پروگرام. پہلے تھا آل بچاؤ, مال بچاؤ, کھال بچاؤ, اب ہے جگاڑ لگاؤ, مٹی پاؤ, اقتدار میں آؤ. تو اب یہ اس طرف. پھر آپ کس عوام کے کہتے ہیں, کون سی عوام؟ تو پہلی تو یہ بات ہے, پلیز اس کو نہیں, میں اس لیے عوام بات کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا, اپنے ضمیر کو جواب دینا, اس عوام کے لیے, پاکستان کے لیے. بھٹو صاحب غدار, پھانسی پہ چڑھ گئے. اس کے بعد نواز شریف غدار, عمران خان, طالبان خان, اب پتہ نہیں کیا کیا. کس عوام کی بات کرتے؟ اچھا اب یہ تو عوام ابھی آپ کی اب پوری بات سنیں. محسن بیگ صاحب یہ بتائیں کہ ملک اور جو عوام ہوتی ہے, یہ تو یا تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ جس عوام نے بنگلہ دیش سے کوئی سبق نہیں سیکھا, نہیں ایک سیکنڈ, کیوں محسن بیگ صاحب, یا تو آپ
یہ فرمائیں کہ جی اس عوام کا خمیر ہی خراب ہے. لیٹ می فنش. یا تو کہ خمیر ہی خراب ہے, یا پھر آپ کہیں کہ دنیا جہان میں ارشاد بھٹی صاحب جہاں عوام صحیح طریقے سے آگے بڑھتی ہے, صحیح طریقے سے ایک سٹیزن شپ, رسپانسبل سٹیزن شپ ہوتی ہے, محسن بیگ صاحب وہ ہوا سے تو نہیں اترتی ہے. ادھر ادارے کام کرتے ہیں, ادھر ریگولیٹری باڈیز کام کرتی ہیں, ادھر لا انفورسمنٹ ہوتی ہے. مجھے ایک ملک بتا دیں جہاں کے لوگ اس طرف نہ نکلیں جو ارشاد بھٹی کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کا بیسک چیز یہ ہے تو کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی تو رول ہے. میں کوئی مطلب اگر آپ نے انالیسس کرنا ہے تو پھر آپ پوری انالیسس اس کا انالیسس یہی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا اسٹیٹس مین لیڈرشپ نہیں ملی جو قوم کو نیشن بلڈنگ کرتی, قوم کو ایک شعور دیتی اور قوم بن جاتی. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی حادثاتی طور پر لوگوں کو لیڈر بنایا گیا جو کہ وہ نہیں تھے, اور انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے قوم کو مختلف حصوں میں بکھیر کے رکھا ہوا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, کوئی پٹھان ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی قومیت کا مسئلہ ہے, کہاں زبان کا مسئلہ ہے, اور کہاں جماعتوں کا ایشو ہے, اور کہاں دینی جماعتوں کا ایشو ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. تو اس میں لیڈرشپ نہیں ملی, قوم نہیں بن سکی. ہم 74 ایئرز میں ایکسپیریمنٹ کرتے رہے, اپنے چوائس کے لوگوں کو لاتے رہے, اور قوم سے کوئی ایسا ایک لیڈر نہیں نکلا جس کو میں کہہ سکوں کہ واقعی وہ عوام نے چنا ہے, عوام ہی اس کو لیڈر مانتی ہے, اور اس کو ملک اور عوام کی فکر ہوتی. اب دیکھ لیں جتنے فیصلے ہوتے ہیں میجورٹی یہ عوام کے حق میں ہیں, عوام کا اس میں بیچاروں کا کوئی انپٹ ہے. حالانکہ فرض کریں میں آپ کی بات مان لوں کہ ان اپوزیشن کو اور سرکار کو دونوں کو عوام نے ووٹ دے کے قومی اسمبلی میں بھیجا کہ آپ ہمارے رائٹس کی پروٹیکشن کریں گے. یہ کر رہے ہیں, یہ عوام کی بات کر رہا ہے, سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں, اپنے مفادات ہیں. بالکل. اور اس وجہ سے عوام تو میں سمجھتا ہوں ایک بھیسی ان میں اس لیے آئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب لا حاصل ہے کہ ہم آواز اٹھائیں, سڑکوں پہ آئیں, اس کا کچھ نہیں ہونا. لہٰذا وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہیں. اگر چھوٹا سا کچھ مل جاتا ہے تو اگلے اسی کو غنیمت سمجھ کے ووٹ بھی ڈالتے ہیں. شاید آپ سے میں سوال کرتی ہوں, آپ کہہ رہے ہو نا کہ یہ پورا آپ نے خاکہ, اور محسن بیگ صاحب بھی آپ سے اگری کریں کسی حد تک. مجھے تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آخر ایک ماحول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ, ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. کانٹیکسٹ میں آپ خالی سیاستدان کو یا خالی عوام کو نہیں ڈال سکتے, آپ کو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈالنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے اس پہ جہاں تک پولیٹیشنز کی غلطیاں, میں تو اتنا کہتی ہوں کہ غلط ہیں کہ ہر پارٹی مجھے کہتی ہے کہ دوسری پارٹی کی سپورٹر ہے. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیشین کون اچھا ہے. بات یہ کہ اگر آپ دونوں ملک کی بات کریں, ملک کے حالات کی بات کریں, تو آپ ایک پنپنے بھی تو دیتے ہیں نا, ایک پروسیس بھی تو ہوتا ہے محسن صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی من پسند لوگ اور خاندان پہ خاندان, تو یہ اسمبلیوں میں اتنے لوگ کن کن امریتوں نے بھرے ہیں. اچھا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب آ جائیے اسٹیبلشمنٹ. وہ مجھے کہہ رہے ہیں بریک لیں تاکہ بھٹی صاحب کی آواز کو ہم بیچ میں کاٹے نا. بریک لے لیں جی, بریک لے لیں. ناظرین واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں پاکستان کی سیاست پر اور کس طرف اس کا رخ ہے اور کیوں ایسے جو کہ ہے. ارشاد بھٹی صاحب فرمائیے. ہاں, اب آگے ہم نے عوام ڈسکس کر لیا. آج سیاستدان آخر پہ کرتے ہیں, ورنہ ہم سیاستدان اب کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک. پہلے کہہ دیا کہ مجھے چاہیے جمہوریت, مگر یہ شیموکریسی نہیں, یہ ڈبہ بند نہیں, یہ فرسٹ کاپی بھی نہیں ہے جمہوریت کی. جمہوریت وہ جو برطانیہ, انگلینڈ, یورپ, اسکینڈینیوین کنٹری میں جہاں انسان کی عزت ہے, جہاں ہمارے حقوق سے زیادہ وہاں جانوروں کے حقوق ہیں. ہم سے زیادہ وہاں جانوروں کا جب مری ہوتا ہے تو لوگ ریزائن کرتے ہیں. ہاں, اور وہاں زیادہ آج کر رہا ہے ریزائن پرائم منسٹر. اچھا, پارٹی کی وجہ سے, کیونکہ پارٹی کی ہے انہوں نے کرونا کی وجہ سے, اور یہ نہیں کہ 20 لوگ مرے. ہاں نہیں. اور مزے کی بات دیکھیے, 2 اینکے ڈکلیئر نہیں کی تھی. میں واپس آتا ہوں اسٹیبلشمنٹ. 2 اینکے ڈکلیئر نہیں کی تھی کینیڈین وزیر اعظم نے, جرمانہ بھرا, تحقیق میں شامل ہوا. یہ ہوتی ہے جمہوریت.
سینڈوچ کھا لیا وہ ایک ملک کے وہ ایم پی نے, تو اس نے اس کے بعد اس کو ریزائن دینا پڑا, پیسے دے کے نہیں گیا تھا. سرکاری نیوزی لینڈ کے پتہ نہیں وہ فن لینڈ یا ناروے کی وزیر اعظم نے ناشتہ کر لیا سرکاری پیسوں سے, تو وہ تحقیق میں شامل ہوئی. رہائش گاہ اس کے قریب تھی 25 کلومیٹر کے اندر, لیکن اس نے سرکاری رہائش گاہ لے لی, تحقیق میں شامل. یہ ہے جمہوریت. یہاں کوئی ہے پارلیمنٹ میں جھوٹ کوئی نہیں, سپریم کورٹ میں جھوٹ کوئی نہیں, عدالتوں میں جھوٹ کوئی نہیں, اور جتنے بھی لیکس آ جائیں کوئی نہیں, جو کچھ بھی زمانہ گر جائے کوئی نہیں, پی آئی اے پہ خود کچھ حملہ ہو جائے کوئی نہیں, ریلوے اور تباہی مچا دے ایئر فورس, ریلوے کا ڈرائیور رک کے دہی لینے چلا جائے کوئی نہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہمارے بی آر ٹی, مالم جبہ, آٹا, گندم, ادویات. اچھا میں آپ کو بتاؤں دونوں کو, سنو میری بات, کچھ 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے پی آئی اے کی ایک فلائٹ یہاں سے ٹیک آف کی, اور آپ کو پتا ہے اگر بات مصدقہ نہ ہوتی میں کبھی نہ کہتی ہوں, ٹیک آف کی اور پائلٹ جھجک رہا تھا, غلط کیا, پائلٹ کو جانے نہیں چاہیے تھا, وہ ٹیک آف کر گیا اور وہ اس کے کنٹرول سے کنیکشن نہیں ہو رہا تھا. پتا چلا جی اس کو واپس آ کے لینڈ کرنا پڑا, پتا چلا کہ جو تھروٹل ہے اس کے اندر مٹی اور گرد اور یہ اور وہ. اچھا اب یہ آپ کا حال ہے, اب یہ ادارے کا حال ہے, 46 یہ سوچیں ذرا. یہ جو شاید بات کر رہے ہیں, انہوں نے اتنی ایگزامپل دے دی ہیں باہر کے. یہ خان صاحب بھی بہت ایگزامپل دیتے رہتے ہیں, آپ نے سنے ہوں گے نا, پہلے بھی دیتے تھے, اسکینڈینیوین, لندن, وہ تو بات بھی ایسے کرتے ہیں کہ شاید وہی رہے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے, باقی کسی نے نہیں دیکھا. لیکن یہاں انہوں نے کہا میں نے وہ گھڑی بیچ کے سڑک بنا لی ہے اور میں اس کا پروف نہیں دیتا. وہ توشہ خانہ کی تو بات ہوئی نہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ بھاشن جتنے مرضی دیں, لیکن آپ اس پہ عمل بھی تو کریں نا جی. سب کو کرنا. اب ساری قوم کو تو آپ ایک نئی ڈگر پہ ڈال دیتے ہیں, آپ خود کام. یہ لیڈرشپ کا کام کیا ہے کہ اب وہ لیڈ کرتا ہے, وہ ایگزامپل بناتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ خالی زبانی آپ ہمیں ایگزامپل دیں اور کام نہ کریں. جی بٹی صاحب. ہاں, عمران خان صاحب کی بات ہے نا, تو ان کو زندگی میں 3 مغالطے ہیں اور تینوں نے ان کو اسٹرینتھنڈ کیا, تینوں ہی ان کے لیے دلدل بن رہے ہیں. نمبر 1 میں صادق اور امین ہوں, سچا ہوں, میں دیانتدار ہوں, مان لیا عمران خان کی ذات کے, لیکن وہ صادق اور امین نہیں ہوتا جس کے چاروں طرف 2 نمبر لوگ, نیب کے ملزم اور بڑے بڑے مافیاز بیٹھے ہوں اور دہاڑیاں لگا رہے ہوں منہ کے آگے اور بتا رہے ہوں. ایک بیوروکریٹ آیا ملنے کے لیے عمران خان صاحب کو, پنجاب کا سینئر بیوروکریٹ, اس نے آ کے بزدار صاحب کی 4 شیٹ آگے سامنے رکھ دی, مبینہ طور پر کرپشن, مبینہ طور. عمران خان صاحب تسبیح پڑھتے رہ گئے, ایک لفظ نہیں بولے, اس کے بعد بھی موجود ہے. اسی طرح بہت ساری اور ثبوت پروفز کے ساتھ نہیں بولے. دوسرا عمران خان کو مغالطہ ہے, مجھے سب پتہ ہے, مغرب سب پتہ ہے, اسلام سب پتہ ہے, معیشت سب پتہ ہے, تجارت سب پتہ ہے, فلانا سب پتہ ہے, فلانا سب پتہ ہے, مجھے میرے علاوہ جو ہے نا کوئی نہیں. تیسرا میرے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں. تو عمران خان صاحب کو یاد رکھنا چاہیے, صرف I-8 قبرستان چلے جائیں, وہاں ناگزیر لوگ پڑے ہوئے ہیں. فیصل مسجد چلے جائیں, ضیاء الحق صاحب کی قبر ہے, باقی چلے جائیں. حضرت علی کا ویسے بھی قول ہے کہ قبرستان جایا کریں باقاعدگی سے تاکہ دنیا کا. اور پھر چوتھی بات, حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا, تو ان کا یہ نا اقتدار, اختیار اور دولت ملنے کے بعد لوگ بدلتے نہیں, بے نقاب ہو جاتے ہیں, ایکسپوزڈ. تو اچھا اب آ جائیں اسٹیبلشمنٹ پہ, آپ بات کر رہی تھی. ایوب خان, ضیاء الحق, یحییٰ خان, مشرف, ہم نے کہا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے. یہ مارشل لاؤں کا رستہ رکنا چاہیے, یہ ختم ہونا چاہیے. ہر اسٹیبلشمنٹ کا ان پٹ ہوتا ہے حکومت میں, ایک پیج پہ رہ کے ساروں کو کرنا چاہیے, مگر اپنے دائرہ کر. لیکن کتنے شرم کی بات ہے, ایوب خان کا دور دیکھیں, تربیلا منگلہ ایوب, اسلام آباد ایوب, باقی ساری چیزیں ایوب. اس کے بعد آپ آ جائیں ضیاء الحق پہ, کیا کیا تینوں مارشل لاؤں کی عزت دیکھیں ہماری باہر. تینوں مارشل لاؤں میں آئدر آپ دیکھیں, ضیاء الحق کی کون سی عزت ہے, نہیں, خدا کے لیے یہ جو اب ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا. کیا کہہ رہے ہو ارشاد, تھوڑا سا تو میں نے بھی پڑھا ہوا ہے, آپ جتنا نہیں پڑھا. اچھا چلو, کیا کہہ رہے ہو, آپ نے ملک میں زہر گھولا, باہر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کو بخشے, 1,00,001 برائیاں, میں نہ کرے برائیاں تو وہ تو بحث چھوڑ دینا. اسی طرح مشرف صاحب پہ آ جائیں, یہ آج جس چینل پہ ہم بیٹھے یہ کس دور میں آئے, کس کا فیصلہ ہے؟ باقی ساری چھوڑ دیں, بہت بلنڈر کی ہیں مشرف صاحب کے. اور باقی آپ نے کہا نا کہ عوام نے وہ ایک لفظ رہ گیا, کیوں ایک جملہ میں بھول جاؤں گا, آپ نے کہا کیوں لیگ کو بھی تو عوام نے تھوڑی کیا تھا. چودھری شجاعت کی کتاب ہے, مجھے مشرف کی فون آیا کہ آپ احتجاج نہیں کرنا, صبر کرو, آپ کو 36 سیٹیں ملیں گی.
وہ کوئی الیکشن کوئی الیکشن ایسے اچھا آگے آ جائیے, نہیں ہونا چاہیے. مگر آپ دوسری طرف دیکھیں, دودھ پیتے بچے ہیں ہم, میں کیوں نہیں امیر؟ اچھا نہیں میری بات سنیے نا, نسیم زہرا صاحبہ, محسن بیگ صاحب, ارشاد بھٹی, ہمارا کیوں نہیں ایون فیلڈ, ہمارا کیوں نہیں سرے محل؟ میں جب بھی آج اتنا اللہ نے مجھے بلیس کیا, میں آج بھی بیگم کی دوائیں خریدنے جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ اتنی مہنگی, اچھا تو ارشاد ان کے کیوں ہو گئے؟ ارشاد مجھے یہ ان بنارسی ٹھگوں کے کیوں اتنے زیادہ ہو گئے؟ یہ دودھ پیتے بچے ہیں کہ یہ گیٹ 4 کی طرف جاتے ہیں؟ نہیں تو اسٹیبلشمنٹ دیکھو نا, میں تو یہ کافی نہیں ہے کہنا کہ جی نہیں, آپ کا یہ کافی نہیں ہے کہنا کہ جی ڈیم انہوں نے بنائے, یہ بنائے. اگر انہوں نے ڈیم بنایا تو ڈیم فولز کو بھی لے کے وہی آئے ہیں. ہاں ویری سوری. اور انہوں نے اور پھر آپ اور خود پھر آپ اپنے آپ کو صاف تو نہیں رکھ سکتے. پھر ایک یہاں مجھے یہاں یاد آ گیا, بھٹو صاحب کا رائز ہوا سکندر مرزا ایوب خان, ضیاء الحق نواز شریف. لیکن بھٹو کی سٹرگل بھی تو نہیں, آگے بات سکندر مرزا کو بڑی سٹرگل, قائد اعظم سے بڑا رہنما سکندر مرزا تم ہو. وہ سٹرگل بعد میں شروع ہوتی ہے جب آپ شملہ کر کو جمع تفریق کر کے تو آپ پھر بعد میں. بھٹو صاحب کایاں اور ذہین آدمی تھے, تین بڑے سیاستدان آئے, 3 بڑے سیاستدان, ایک قائد اعظم سٹیٹس کو کے اگینسٹ, بھٹو صاحب سٹیٹس کو کے, عمران خان سٹیٹس کو کے. قائد اعظم وقت سے پہلے چلے گئے, بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنے تضادات میں نکل گئے اور جوڈیشل مرڈر ہوا, اور اس کے بعد عمران خان اپنے تضادات میں گھر کے, اللہ اس کا انجام اچھا کرے. لیکن باقی تو سارا چھان بورا ہے, کچرا ہے. اور باقی جن کو اچھا سب کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب, ضیاء الحق کی, سب کو پتا ہے کہ وہ ہر موقع پہ ڈیل کر لیتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ وہ ڈیلوں کے متلاشی ہیں. ابھی کوئی ڈیل تو ہو جائے گی, دوسری طرف سے نہیں ہوئی ہوگی, ان کا تو تیار ہے. سارے کرتے ہیں, یہ کوئی کہ ہر ایک نے کی ہے. پھر بھی مجھے بتائیں عوام کیوں پیچھے کھڑی ہوتی ہے؟ عوام کیوں پیچھے کھڑی ہوتی ہے؟ عوام میاں سے کیوں پیچھے؟ عوام کوئی اور جنت میں دوزخ میں چلی, اسی دنیا میں. ایک سیکنڈ, اسی پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں یار, یہ تو دنیا جیسے حالات جیسے اعمال ویسے عمال, جیسے حکمران ویسی قوم, جیسا منہ ویسی چپیٹ. یہ بہت سمپل نہیں, شاید مجھے بتاؤ کہ اگر اچھا ذرا محسن بیگ صاحب مجھے بتائیں کہ آپ نے جو اصل میں ڈیموکریٹک پروسیس, یہ مان لی بات کہ جو سیاستدان آئے, جو آئے ہیں سیاستدان, انہوں نے آ کے حالات 2 چیزیں میرے سر سے اتارے. ایک جمہوریت سر سے اتارے, میں بھوکا مر گیا ہوں, میرے گھر میں بھوک ننگ نچ رہی ہے جمہوریت کی. 25,000 کنال میں سے اٹھے نا میرے ساتھ, 25,000 کنال میں سے مجھے 10 کنال دے لیں, تو مجھے مریم نواز صاحبہ کو کہیں عمران خان صاحب اپنے بیٹے کی, اللہ ان کی بیٹے کی لمبی عمر کرے, خوشیاں دے. مریم نواز صاحب ایک نہیں ہے, وہ سارے نہیں, اور کچھ ہمارے نہیں جو جمہوریت جنرلز کے پاس بھی دیکھو, میں کہہ رہا ہوں گزشتہ جنرلز کے پاس, میں کہہ رہا ہوں ان سے لے کے لا دو, مجھے بھی لا کے دے دو, مجھے بھی کچھ لا کے دے دو. ایک بات تو بتائیں, مجھے پارلیمنٹ اور جمہوریت کے کھلا رہے ہو, کیوں کھلا رہے ہو مجھے پارلیمنٹ اور جمہوریت کا؟ 22 کروڑ لوگ اور بھی ہیں نا, آپ کو کیوں دے بھائی, دینے کا وعدہ کیا ہے, مجھے فری ایجوکیشن دے, مجھے اچھا. آج عمران خان صاحب نے کل عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, گورننس کی کل ہیلتھ کارڈ پہ ذکر کرتے ہوئے عمران خان جو فکرہ بہت اچھی ہے, اسکپ کر گئے فکرہ, جو بڑا انہوں نے ڈینجرس فکرہ کہا. کیا کہا, ہیلتھ کارڈ دے رہا ہوں, سرکاری اسپتالوں میں اچھا علاج نہیں ہوتا, لوگ پرائیویٹ ہسپتال آپٹ کر لیں گے. وہی عمران خان صاحب اس لیے لائے تھے کہ پرائیویٹ اسپتالوں کو آپ موٹیویٹ کریں گے, اوپر سرکاری اسپتال کیوں. مجھے کیوں نہیں ملا, نواز شریف صاحب کا 18 سال سے کیوں باہر علاج ہو رہا ہے, میرا کیوں نہیں, وہ ڈاکٹر لانس میرا کیوں نہیں کرتا؟ ایک سطح پہ ہونا چاہیے نا, میرے لیے وہ لڑ رہے ہیں نا. یہ تو آئیڈیل گفتگو ہے. کیوں لیکن میں تو آئیڈیل کروں گا نا, جب ان کے بھاشن میں سنتا ہوں تو قائد اعظم ثانی, امام خمینی, رہبر, تو میں معاشرے میں رہتے ہیں, میں کہاں اسی معاشرے میں رہ کے اس ملک کی خاطر آپ نے دیکھیں کرٹیسزم صبح شام ہم لوگ کرتے ہیں, مہینہ پورا کر سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے نیشن بلڈنگ میں اور اس ملک کی کو آگے لے جانے میں. اپنی تائیں سب بندے کوشش کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بہتر ہوں, کیونکہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جی آنے والے حالات کو اگر قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ حالات ایک پولیٹیکل پارٹی نے کیے ہیں اور آنے والے جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بدتر ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ڈائریکشن میں ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں, آگے کوئی مستقبل نظر نہیں آتا کہ آپ اس اکانومی کو کیسے بہتر کریں گے, اس ملک کے حالات اکانومی وائز کیسے بہتر ہوں گے. اور
آج کل کے حالات میں صرف اکانومی ہے. کوئی ملک کسی ملک پہ قبضہ نہیں کرتا آ کے, فوجیں نہیں دھڑاتا کہ جی قبضہ کر لو. قبضہ کر کے کیا کرنا ہے یہاں سے؟ کیا کوئی ٹوٹا کرولا گاڑی لے کے جانا؟ ہم پاگلوں کو تھوڑا قبضہ کرے گا ہم پہ. تو مقصد یہ ہے کہ پوری قوم اگر آج تبدیلی آ بھی جائے تو میں سمجھتا ہوں حالات پھر بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. خان صاحب چلے بھی جائیں, کوئی اور آ جائے, نواز شریف صاحب آ جائیں, زرداری صاحب آ جائیں, تو بہت مشکل حالات ہیں آنے والے. یہ تو سب کو مل کر اس ملک کو آپ کو کسی ڈائریکشن میں لے کے جانا پڑے گا, اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی یہاں بہت ضروری ہے. دیکھیں نا, جب آپ کہتے ہیں مل کر کرنا پڑے گا, تو میری تو سمجھ میں یہ آتی ہے کوئی رولز آف دا گیم ایک کامن ہو. یعنی کہ آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو پارلیمان میں کھڑے ہو کے آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے دونوں نے کہا تھا کہ اب چارٹر آف اکانومی پہ بات کر لیں. یہ دیکھیں کہا تھا نا دونوں نے, زرداری صاحب کا ہمیشہ سے ویژن دونوں نے کہا تھا اکانومی پہ رہا ہے, اور وہ میرے خیال میں اکانومی کو باقی سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. گو ہی از ناٹ اے اکانومسٹ, بٹ چائنا کو دیا گوادر اور وہ ایران پائپ لائن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب نے ساری زندگی پرس رکھی نہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ منگل بازار کیا, یوٹیلٹی سٹور کیا, فلانا کیا. حماد اظہر 29,000 ٹیکس دیا, وہ بیچارہ ویسے ہی مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے. سائیں بزدار کو تو پناہ گاہ میں رکھنا چاہیے, 2,000 ہے, اور لنگر کھانے سے کھانا کھلانا چاہیے. ان کو دیکھو ذرا, جب لوگ مر گئے تو وہ ہیلی کاپٹر پہ اڑ کے وہاں, وہ کہہ رہا تھا مری کو ضلع بنا دیتے. اچھا ایشو کوئی اور ہے. اچھا اب یہ بتائیے, اچھا اس پہ اب یہ ان کو تو چھوڑ, ان کی نہ اپنی ان کی معیشت نہیں, کیونکہ زرداری صاحب کی تو کابینہ کے اجلاس بھی دبئی میں ہوتے تھے. زرداری صاحب کا تو پورا سندھ ہے اللہ کے فضل سے, یہ 18ویں ترمیم کا ثمر ہمیں مل رہے ہیں. اب کرنا کیا؟ اچھا ان کے تو پرابلم نہیں, لیکن بات بالکل ٹھیک ہے. اب محسن بیگ صاحب کی یا ان کی یا ساروں کی, کس کی بھی بات یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک جگہ بیٹھ کے اپوزیشن نہ ہو, ملک کی خاطر چند بڑے فیصلے لیں. کھوسا صاحب نے بھی کہا تھا نیا عمرانی معاہدہ, چیف جسٹس کھوسا نے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا بالکل سب ادارے اور سب پارٹیاں اندر سے لگا دیں اور ان ساروں کو بٹھائیں. پہلے کہیں کہ ایک دوسرے کو جتی اور جتی کرو, پھر ٹکرے مارو, جب زخمی ہو جاؤ تو پھر یہ کرو. خاطر آپ ملک کو اور قوم کو تباہ نہیں کر سکتے. یہ عمران خان صاحب نے جو کٹی کی ہے, کٹی کر کے بچوں کی طرح, یہ بہت غلط کیا انہوں نے. اپنا پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے گھمایا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو رویہ خان صاحب نے رکھا اپوزیشن کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کے کیسز ہیں, ٹھیک ہے, کیسز کروائیں. اچھا پھر لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو بھی ووٹ ان کو بھی پاکستانیوں نہیں دیے, کوئی انڈینز نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا, اور وہ پارلیمنٹ میں جو گئے ہیں پاکستانیوں کے ووٹ. اور آپ لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, آپ کو اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اور ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے تھا جس میں آپ کا فارن انویسٹمنٹ آتی, فارن انویسٹر آتا, لوکل انویسٹر انویسٹ کرتا. اب تو دیکھیں نا, فارن انویسٹمنٹ تو زیرو ہے, بڑکے چھڑکے مار رہے ہیں, لیکن حقیقت میں زیرو ہے. اور جو لوکل انویسٹر تھا وہ بھی ان حالات میں بھاگ گیا. آپ کو پتا ہے ہمارے زر مبادلہ کتنا ہے اس وقت, کتنا ہوگا؟ 18 ارب ڈالر یا 20 ارب ڈالر. پتا ہے اس سال ہم نے ادائیگیاں کتنی دینی ہیں؟ 26 ارب ڈالر. تو ایک یہ, اچھا اب اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے, اب ساروں کی حکومت ہونی چاہیے. ساروں کو کہو کہ آپ کو اللہ نے اس ملک نے, اس قوم نے نام, عزت, مقام دیا, ریٹرن بیک کرنے کا وقت ہے. اپنی اناؤں سے نکلو, ضدوں سے نکلو, کتنا کمانا ہے. میں بتاؤں, اچھا اور دوسری ایک فکرہ میں بھولے, جو ریٹائرڈ یا جو جج, جو جرنیل, جو سیاستدان, جو بھی جس کے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں اور بہت ہیں, مجھے اس سے کوئی 10 مرلے بھی لے کے دیں پلیز. مجھے بھی 10 مرلے لے دیں, $10 لے دیں, 10 پاؤنڈز لے دیں. کہاں سے آئے ان کے؟ بٹی صاحب جو کچھ ہے وہ بھی وہ لے جائیں گے, خدا دا واسطہ. اب کیا لیں گے سر, میری دھوتی میں رہ گئے لینے کے چکر میں ہو. پتہ ہے ابھی بات یہ ہے کہ اگلے الیکشن, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سب مل کے, ایک سیکنڈ, اگلے الیکشن اب اسٹیبلشمنٹ سے کہیں ذرا پیچھے ہٹ کے یہ انشور کریں کہ فیئر الیکشنز ہوں. یہ نہیں کہ جی الیکٹیبلز کو ہم ان پارٹی کو دے دیتے ہیں, ان الیکٹیبلز کو اس پارٹی میں. اگر اس طرح کریں گے تو پھر یہ لڑائی جھگڑا ہوگا. نواز شریف صاحب کو, زرداری صاحب کو, عمران خان صاحب کو کہنا ہے قوم کی ہر مریم دکھی ہے, قوم کا ہر بلاول بے روزگار ہے سوائے ایک بلاول کے, قوم کا ہر جو ہے سلمان اور جو ان کے بچے ہیں وہ باہر نہیں پڑھ رہے. خدا کے لیے اس قوم پہ رحم کرو, اللہ کے نام پہ رحم کرو. یہ قیامت والے. اچھا پھر دوسری آپ نے مری کا ذکر کیا نا, مری تو ہو گیا, ثانیہ ہو گیا, کس کی غفلت, کس کی نائلی, بہت بات کر چکے.
آپ کو یاد ہے اے پی ایس ہوا، یہ زینب کا ہوا واقعہ، پریس کانفرنس کی شہباز شریف نے، ان کی بے حسی، اور میں بتانا چاہتا ہوں کتنے ظالم لوگ ہیں. پریس کانفرنس کی زینب کے والد کا جس وقت مائک بند کیا تھا اور لطیفے سنائے جا رہے تھے، ٹھٹے لگائے جا رہے تھے جب قاتل پکڑنے کا اناؤنس ہوا تھا. اسی طرح اے پی ایس ایک سیکنڈ سن لیجئے، کیا پکڑا تھا یا نہیں قاتل کو؟ نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. سیکنڈ ڈے اے پی ایس کا، نواز شریف صاحب ادھر، عمران خان صاحب ادھر، کے پی میں حکومت ان کی، اے پی ایس کے شہادت 141 بچوں کے، جن میں سے 41 بچے والدین کے اکلوتے تھے، ان کی شہادت سے سیکنڈ ڈے تو عمران خان صاحب نے کچھ فکرہ کیا. تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کیا کہا کہ اب میں نے بچوں کی عیادت کے لیے جانا تھا، ورنہ میں ان کے ساتھ کنٹینر پہ آتا اور ٹھٹھے اور مذاق اور کہہ کے جگتے. اس کے بعد آ جائیں یہ کیا اس کا کہتے ہیں، عمران خان صاحب کی تقریر مری، ثانیہ مری کے بعد پہلی مرتبہ جو سامنے آئے ہیں، کل تقریر فرمائی ہے، ایک لفظ نہیں بولے وہ مری پہ. انہوں نے تو یہ کہا کہ لوگ چلے کیوں گئے ہیں کیونکہ اتنی سنو تھی، تو گئے کیوں؟ اچھا پھر بھائی آپ کے ادارے ہیں، پھر آپ قومی ان کو اسمبلی، روکیں جب آپ نے روکنا آخری ہے. بات، پھر قومی Reasoning اسمبلی آخری بات. قومی اسمبلی میں کیا کہہ رہے تھے؟ ایک بولا 22 مار دی ہے نا حکومت نائل نے، ادھر سے ایک بولا 14 تم نے بھی تمہارے، یعنی ہم بے ہاں یہ بہت بے اور شیم 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 کے نعرے اور عجیب و غریب. ملک کے ریفارم نہیں کرنا، یہ تو میں یہ ہر دور کوئی میں ایک، اسی اچھا طرح سے وقف بریک میں سوچئے گا، کوئی ایک ادارہ آپ کی جمہوریت نے بنایا ہو؟ پتہ ہے این سی او سی ادارہ تو نہیں ہے لیکن اتنا جمہوریت نے پلیٹ فارم بنایا. ہے. ہاں یہ فوج نے شروع کیا تھا. چلیں جی ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا بات کرتے ہیں اپنے پینلسٹ سے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں لگتا اور ہمارا خیال ہے کہ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ اپنی ٹرم مکمل کرے. لیکن پتہ نہیں، کہتے ہیں لوگ کوئی لندن میں میٹنگز ہو رہی ہیں، کوئی ادھر ہو رہی ہیں، قیاس سرائیاں تو اس شہر کی اینڈلیس ہیں. لندن میں کس سے ہو رہی ہیں؟ آپ نے یہ پہلی دفعہ بات سنی؟ نہیں میں ویسے سر آپ بتائیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں مجھے بتائیں. نہیں چلو محسن بیگ صاحب، نہ آپ نہ میں محسن بیگ صاحب. نہیں لندن میں کس سے ہو رہی ہیں؟ آپ سے اور میرے سے تو نہیں ہو رہی. نہیں کیا، کون بندہ کون ہے؟ اب آپ بڑے بچے ہیں. نہیں وہ کون بندہ ہے؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں، میں محسن بھائی سے معذرت کر، کون ہے بندہ جس سے لندن میں؟ پرائم منسٹر جو ہے یو کے کے، ان سے بورس جانسن. جی جی. اچھا تو بورس جانسن میٹنگ کرنے گئے تھے علاج کے لیے؟ نہیں جی، بورس جانسن سے میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ کیا کریں گے. وہ 8 ہفتے کے لیے ہمارے سے علاج کرانے گئے تھے، اب صحت مند ہو گئے. گئے تھے نا، تو ویسے بٹی صاحب میں آپ کو بتاؤں، کسی نے اگری کیا تھا تو گئے تھے نا، کسی نے تو بھیجا تھا. عدالت کسی نے بھیجا تھا. عدالت حکومت نہیں، عدالت نہیں، نے یہ بات گارنٹیاں سچ مانگی. ہے ہی نہیں، کوئی اور بھی انوالو اگر تھا. میں کیا بات کر رہے ہیں؟ ڈیموکریٹک بنو. اپنی حکومت 6.5 گھنٹے کی میٹنگ، ای سی ایل سے نام ہٹایا، شیری مزاری کی آنکھوں میں آنسو، اور دوسرا میری عدالت. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ What is the Prime Minister saying now? دے گا. اب کیا کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کہ میں انکوائری کرواؤں گا؟ 50 روپے کا سٹامپ پیپر، 50 روپے کا سٹامپ پیپر، بھائی گرنٹر اور میری عدالتیں دیکھو میری کتنی رحم دل صاحب رک تو جاؤ. مقصد یہ عدالتیں یار، کبھی واٹس ایپ بھی ہوتا ہے عدالتوں میں. میں اپنی عدالت پہ کوئی بات نہیں کرتا، میری عدالتیں آزاد ہیں، میری عدالتیں آزاد ہیں، مجھے اپنی عدالتوں پہ ٹرسٹ ہے، مجھے اپنی حکومت پہ ٹرسٹ ہے. میں بڑا ڈیموکریٹک ہوں، میں بڑا ڈیموکریٹک. اچھا ویسے لندن میں کس سے ملاقات ہوئی؟ چلیں جی اب ان سے پوچھتے ہیں. مقصد یہ ہے جی، جنہوں نے بھجوانا تھا انہوں نے بھجوا دیا، ٹھیک ہے نا، اور پرائم منسٹر نے ایگری کیا. اور پہلے جب نواز شریف صاحب جدہ میں گئے تھے تو وہ بھی اسی طرح ہی گئے تھے. بالکل. وہ کس عدالت نے، اور ماشاءاللہ ہماری جو عدالتوں کا رویہ ہے وہ سب کے سامنے ہے، کس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے. یہاں پہ کوئی اس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کنٹیمپٹ لگا دیں. آپ اپنے کنڈکٹ پہ پہلے دیکھیں عدالتیں، ان کو بھی دیکھیں. نہیں پھر تو کسی نے کروایا بھی نا. جی جی کروایا سب کی بات ہونی چاہیے. اور اس میں نہیں ہونی اگر اس میں اگر عمران خان صاحب تھوڑا سا غصہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو غصہ جائز ہے. ان کو ایک قسم سے کہا گیا اور بڑے طریقے سے ان کو باہر بھجوا دیا گیا. جی جی یہ بات. اب آپ کا جو سوال تھا بیسیکلی وہ یہی ہے کہ فیوچر کیا ہے اس گورنمنٹ کا اور آنے والے الیکشنز کا. آپ وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر کروانے چاہیے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، اس دفعہ الیکشن منور ہوئے تو پاکستان میں دوبارہ الیکشن نہیں ہوں گے، پھر خانہ جنگی. اصل آبجیکٹو اس وقت یہ مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایکسپیریمنٹ بہت سارے بہت کر لیے ہیں سب،
ابھی تو بھٹی صاحب گنجائش اگری نہیں کر ہے. رہے ہیں یا نہیں کر رہے آپ اس سے؟ محسن بھائی نے بڑی خوب اچھی بات کی. میں صرف ایک بات کرنا, پہلے ان کی وہ بات مکمل کریں, میں ہاں یا نہ میں بولوں. تو بیسک چیز یہ ہے جی کہ سب کو اس ملک کا سوچنا جی اب وہ سٹیج آ گئی ہے جہاں اکانومی وائز اور ادر وائز اس ملک کا سروائیول خطرے میں ہے. اور یہ ہم کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں. نہیں اب تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کا بینک کرپٹ آپ ہو چکے ہوئے ہیں, IMF فلان امکان, یو ول ناٹ ہیو منی ویری سون. انہوں نے کہا 18 بلین, وہ ذرا گن لیں, چائنا کے نکال دیں, سعودیہ کے نکال دیں, لنڈن کلب کے نکال دیں, پیرس کلب کے نکال دیں, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ جو خطے کی اس وقت حالت, اس وقت سچویشن جیو اسٹریٹجک بن رہی ہے, اس میں بھی آپ کو بڑی میچور ڈیسیجنز لینی پڑیں گی. اور میں یہ آپ سے کہوں کہ سن 50 اور 60 کی دہائی کے بعد بہت کرٹیکل انٹلیکچوئل بیس پہ چلے گئے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. چائنا اور امریکہ انٹلیکچوئل ہے یا ریئل ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ریئل ہے, لیکن بہت ہیوی قسم. میں صرف سمپل بچے پیسے وہاں سے آئیں گے یا نہیں آئیں گے, آئیں گے یا نہیں آئیں گے. مائی باپ آپ کی ساری باتیں درست. میں صرف ایک میری بات سنیے گا. میری بات یہ ہے کہ بتائیے, بلیو می, خدا کی قسم, رزق سامنے پڑا, میں نہیں بلیو کر پا رہا سچے دل سیریس کہ حکومت, عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ تینوں ایک پیج پہ تھی نواز شریف کو بھجوانے کے لیے. اب مجھے انفارمیشن کوئی نہیں, آپ دونوں مجھ سے زیادہ باخبر ہیں اور ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, لیکن میں بلیو بھی نہیں سمجھتا کہ میری عدالت یا میری حکومت جس میں عمران خان وزیر اعظم ہو, نواز شریف کا معاملہ ہو, تو وہ کوئی, یعنی جس طرح کی صورتحال بنی, جس طرح کی ہائپ کریٹ ہوئی, اب 16,000 پلیٹلس, اب 12,000 پلیٹلس, اب 13,000, کراچی, لاہور, اسلام آباد کے ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس. ایک میں اس کا جواب دے دوں, ایک جواب دے دوں. آج تک مطلب میں اپنی, اور جو مشرف دور میں بھیجا گیا تھا اس وقت مارشل لا تھا, ایک بندے کے پاس سارا کچھ تھا. ابھی ٹائم لائن پہ میری آج تک مجھے گالیاں پڑتی ہیں تانے کہ جی آپ نے, یو ون آف دوز جس نے پروموٹ کیا. مجھے بتائیں کہ ہمیں تو جو رپورٹس مل رہی تھی, کوئی ہم ڈاکٹرز تو نہیں تھے. اچھا, رپورٹس آ رہی تھی, عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے فیصل سے بھی کہا, ڈاکٹر یہی ہوا تھا نا کہ میں نے ڈاکٹر فیصل سے کہا کہ انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہے نا, تو کوئی ہمیں وہی تو نہیں نازل ہوئی, لیکن پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہ کنسرن تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ یہاں کچھ ہو نہ جائے. یہ میں نہیں مانتا ہو سکتا, میرے پاس بلیو می. عمران خان نے بعد دل ناخواستہ بھیجا, یہ بات نہیں 6.5 گھنٹے کا اجلاس ہے, بعد دل ناخواستہ تو اب بن گیا. 6.5 گھنٹے کا اجلاس نہیں, 5 منٹ میں فیصلہ ہوا جی. بٹ بعد دل ناخواستہ بھیجا, یہ تو آپ کہتے ہیں. میں آپ کو, he wasn't keen to let him go. کیا بتائیں, ان کو پتا ہے جی کس نے, ورنہ مجھے آپ بتائیں, مجھے آپ بتائیں, سن لیں بھٹی صاحب, سن تو لینا, چلے چھوڑ دیں. مقصد یہ چلے گئے نواز شریف صاحب باہر ہیں, بالکل آئیں گے بھی اسی طرح کسی ایگریمنٹ کے تحت, ٹھیک ہے. اور پھر بھی وہ ہمارا لیڈر ہے. گیا ایگریمنٹ, اگر آپ کی بقول آیا ایگریمنٹ, ساڈا شیر ہے, تو پھر کسی نے بنایا نہیں, اسٹیبلشمنٹ اگر سب گیمز کھیلے گی تو سارے شیر, ایک باری پھر شیر. تو پھر جن کو جو بیٹھے ہیں حکومت میں ان کو بھی تو پارٹلی اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا, ایسے نہ کرو. پلے 22 فیئر سال کی کیوں سٹرگل ہے عمران خان کی, یہ تو آئے جیسے بھی 22 سال کی سٹرگل ہے. نواز شریف صاحب اسٹرگل بھی تھی, پھر آخر میں سپورٹ بھی تھی. بھٹو صاحبہ اس طرح نہیں آئی, اسٹرگل تھی, لیکن وہ بھٹو صاحب کی بیٹی تھی. وہ محنت کر کے آئی ہیں, کیا بلاول اور ڈنڈی نہیں مارنی, تم بہت اچھا پھر بتائیں, سیریس تم بندے ہو, ڈنڈی نہ مارو. ڈنڈی نہیں, بلیو بھی ڈنڈی نہیں مار رہا, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آتے جیسے بھی ہیں مان لیا, لیکن مطلب سب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی دیکھیں پاکستان میں یہ چیزیں کوئی نئی نہیں, بالکل ٹھیک ہے جی. اور نیچرلی ایک فورس ہے بیہائنڈ دا سین جو ڈرائیو کرتی ہے, اور پولیٹیشینز میں بیچاروں میں اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کر سکیں. انہوں نے شروع میں ریزسٹ کیا, خان صاحب نے ابھی بھی شہباز شریف صاحب کو باہر نہیں جانے دیا, آپ کو یاد ہوگا ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا, اور وہ کیا ارینجمنٹ تھا وہ وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا. بیسک چیز یہ دیکھنی ہے کہ ان چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ان کا موقف ہے کہ نواز صاحب کو سزا غلط ہوئی, واللہ عالم, یہی کورٹس ہیں جن کی یہ تعریف کر رہے ہیں, میں تو کورٹس کی تعریف نہیں کرتا,
مجھے پتا کس طریقے سے فیصلے بھی کروائے جاتے ہیں اور فیصلے ہو بھی جاتے ہیں. لیکن ہم ایک بندے کے کہنے پہ آنا جانا تو نہیں ہو سکتا, کورٹس کی طرف جانا پڑے گا, کوئی پروسیس تو ہونا پڑے گا نا. بھٹی صاحب یہ تو نہیں ہوگا کہ بھٹی صاحب کہیں کہ نسیم زہرا چور ہے تو نسیم زہرا چور ہے, آپ کہیں جی وہ چور ہے وہ چور ہے. یہ انہوں نے شروع میں کہا کہ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل وہ میں نے کرایا تھا عدالت سے فیصلہ, وہ بھی کسی نے تو کرایا تھا نا. او مارشل لا, او عدالت تو مارشل لا کی نہیں تھی نا, عدالت تو میں آج کہتا ہوں نا, دیکھو نا وہ بھٹو صاحب مرے. اچھا بات سنیں, بھٹو صاحب اپنی باتوں کی خود نفی کر رہے ہیں. بھٹو صاحب جان سے گئے ماشاء اللہ, نواز شریف پہلی مرتبہ گیا ماشاءاللہ, اور آج آرمی کا کوئی رول نہیں ہے پالیٹکس میں. بس نہیں, لیکن یہ نہیں میں مانتا, بلیو میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ حکومت, عدالتیں, مارشل اور فوج تینوں ایک پیج پہ, میں نہیں مانتا. نہیں, ہم تو کہہ رہے حکومت نے بادلے ناخواستہ بھیجا. اچھا دوسری بات یہ کہ ایک یہ بحث ہے کہ وہ گئے, بحث کچھ اور ہو گئی ہے, کیوں نہیں ہے بحث, ایک اکیوزڈ گیا ہے, کسی اور کو یہ سہولت کیوں نہیں کہ 8 ہفتے جاتی عمرہ 8 ہفتے لندن. یہ پاکستان ہے, اس میں انہی کو سہولت ملے گی جن کے پاس پاور ہے, کیونکہ جو گیم کھیلتے ہیں پالیٹکس کی وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. جب انہوں نے مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا نام ہے ان کا, کھر صاحب کو, ایک وہ کھر صاحب کہہ رہے میں ٹینک پہ گیا تھا انڈیا سے آؤں گا, پھر کھر صاحب کو کیئر ٹیکر منسٹر بھی بنا دیتے, وہی جو کہ مینیجرز ہیں, پولیٹیکل مینیجرز اس ملک کے. نہیں, دوسری طرف تو ہر میں ایک فیڈر دیتا ہوں, 25 فیڈر خریدوں گا, وہ سارے کے سارے سب برے ہیں, جس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے, جس نے اپنا مال بچانا ہوتا ہے, جس کے منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کی نئی اوقات ہوتی, میں کہہ رہی ہوں جو سب کا رول ہے اس کی سب کی بات کرو. میں یہ نہیں کسی کو ڈیفینڈ کر رہی, جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور سب کو نیب, لیکن ایسی نیب نہیں جو کہ میری پسندیدہ نیب, ایسی نیب جو اصل نیب ہو. اصل نیب, لیکن کس نے بنا لی تھی؟ مشرف صاحب نے نیب بنائی نا, پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کیا نیب کے ساتھ؟ نہیں, مشرف صاحب نے نیب بنائی, شروع کرتے ہیں نا, مشرف صاحب نے نیب بنائی, بری بنائی, پولیٹیکل انجن وغیرہ, اس کے بعد نون, اس کے بعد پیپلز پارٹی, اس کے بعد عمران خان. غلطی ہے, تینوں جمہوری حکومتوں کی آپ دیکھیں, تینوں جمہوری سب نے اس کو دوسرے کے ساتھ جمہوری حکومتوں کا رویہ دیکھیں. اس وقت پسند تھا کیونکہ ان کو نہیں پوچھ رہا تھا, اب نا پسند ہے کیونکہ ان کو پوچھ رہا ہے, اب ان کو پسند ہے کیونکہ ان کو نہیں پوچھ رہا, اگلا ان کو نہ پسند ہوگا کیونکہ ان کو پوچھ رہا. اچھا آگے کی بات, جی ٹائم ختم ہو رہا ہے, بتائیں جی کیا. نہیں اچھا, جب آخری میں ایک مجھے 10 سیکنڈ دیجیے گا. اچھا 10 سیکنڈ میں تو تم ہاں بھی نہیں کہہ پاؤ گے. نہیں کہہ دوں گا. جی اچھا, تو میرا خیال ہے کہ حکومت یہ یعنی ٹائم تو مکمل کرے گی. مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن چاہے گی کہ الیکشن فیئر ہوں, یہ تو باقی باتیں ایسے ویسی پروگراموں کے لیے. آپ بتائیں. نہیں, میرا خیال ہے ٹائم پورا نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جی آپ 5 سال پورے کریں. کہاں لکھا ہے یو کے میں 10 بار گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, اسے اچیو کیا ہوگا؟ اچیو کیوں نہیں ہوگا جی؟ نہیں, میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. 3.5 سال میں جو نقصان ہوا ہے, اب اگلے 2 سال میں بھی آپ وہی کرنا چاہتے ہیں. ایک بندے سے نہیں چل رہا, ایک بندہ ڈیلیور نہیں کر رہا, وہ کوئی بھی ہو. سیناریو بناتے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. تو وہ دیکھو ڈیموکریٹک طریقے سے جانا ہے. ان ہاؤس اگر آپ کر سکتے ہیں, حکومت کے اپوننٹس جو ہیں ان کے پاس نمبر پورے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. اور عوام نے ووٹ اتحادی تو جب تک نہیں چھوڑیں گے تو نہیں جا سکتے. ہو جائے گا. نہیں, اتحادیوں کو پھر اسٹیبلشمنٹ کہیں گے بابا ہاتھ اٹھا لیں. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہہ رہے ہیں, سن لیں, ایک چیز کو تو ڈسکس ہی نہ کریں نا. کیا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ اسے شرم آ رہی ہے. نہیں, وہ تو ہے ہی ہے نا. اچھا اوکے ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ تو ہے ہی ہے نا, اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, وہ ریاست کا ایک اہم جز ہے, اس کی حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں. پالیٹکس میں گھس ہے. ٹھیک ہے جی, مقصد یہ ہے کہ ان کو تو ڈسکس اس لیے نہ کریں. رہ گیا حکومت, میرا نہیں خیال یہ ٹائم پورا کر سکیں گے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ ڈیلیور نہیں کر رہے تو خود کر دیں. دیکھیں نا یو کے کا پرائم منسٹر, چھوٹی سی بات ہے, ریزائن کر کے گیا, اس سے پہلے کر کے گیا, اس سے پہلے وہ لیڈی نے ریزائن کیا. سارا دن ہم بھاشن یو کے کا ہی سنتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ سے نہیں کام ہو رہا, آپ کی انا, آپ کا غصہ کم نہیں ہو رہا, اس کی خاطر آپ نے پورے ملک کا اور عوام کا ستیہ ناش کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اپوزیشن, میرے خیال میں اپوزیشن شاید خان صاحب سے ڈری ہوئی ہے, اور خان صاحب اپوزیشن سے ڈرے ہوئے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ دونوں میں سے ایک راستہ اپوزیشن کو یا گورنمنٹ کو چوز کرنا پڑے گا, اور میرا خیال اپوزیشن کر لے گی. اپوزیشن اکیلی نہیں کر سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی. اسٹیبلشمنٹ مجھے لگتا ہے ان کو آپشن ہی نظر آ رہی ہے. وہ تو ہے ہی ہے نا,
وہ تو ہے. اچھا آپ ازیوم یہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جائیں. نہیں میں تو وہ پاکستانی نہیں ہے. آپ تو سیکھ رہی ہیں ہم سے, وہ بھی تو پاکستانی ہے نا. آپ تو کل پاکستان میں لینڈ کیا, آج آپ کو پروگرام دے دیا. اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں میں کل نہیں لینڈ کی. نہیں اچھا آپ آخری بات فرما دیں. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں محسن بیگ صاحب, جو طریقہ کار ہمارے اندر ہے ان ہاؤس تبدیلی, عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں, عمران خان کچھ دیکھ کے ملک کے لیے ہمارے لوگوں کا وہ کہے میں نہیں مینیج کر پا, وہ کبھی نہیں کریں گے. دوسری بات ہمارے خمیر میں نہیں ہے. دوسری بات ہے یہ اپوزیشن نہیں چاہے گی, یہ اپوزیشن اب نہیں چاہتی عمران خان کو ہٹانا. کیوں نہیں چاہتی؟ کیونکہ ان کو روز ایک عمران خان آکسیجن لگاتا ہے, ان کو یہ 20 سال میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اور آخری جملہ جو میں نے آپ سے کہنا تھا, یہ لندن کون ہے جس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ بورس جانسن. اور کوئی ایک ادارہ جو اس جمہوریت نے کھڑا کیا ہو. یہ فوج کو بھی تباہ کر پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں, اس کو چھوڑ دیں, وہ تو ان سے بچی ہوئی, اللہ کا شکر ہے. اگر کیبنٹ نے فوج کے, تم کہہ رہے ہو کہ بزدار کے تھرو عمران خان صاحب پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں آرمی کو. ہاں بالکل, بزدار کی شہباز شریف کر لیں اور اوپر نواز شریف کر لیں تو بنانا چاہتے ہیں. اچھا لندن میں کون تھا؟ لندن میں بورس جانسن زندہ باد. بورس جانسن زندہ باد. آپ دونوں کا شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں, اور جیسے کہہ رہے تھے محسن بیگ صاحب کے جیسے گئے نواز شریف صاحب واپس بھی ویسے ہی آئیں گے کسی ارینجمنٹ کے تحت, وہ بات تو درست لگتی ہے. کیونکہ جس طرح جب مینیپولیشن ایک طرف ہو تو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی لانی پڑتی ہے, لیکن مختلف رائے ہیں لوگوں کی. لگتا نہیں کہ یہ بیچ راستے چینج آئے گا. دیکھتے ہیں. نہیں ہماری نظر ہے کہ ان چیزوں پہ. ہماری طرف سے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.